हमा किस्म की तारीफ़, हर किस्म की बढ़ाई के बड़ाई, वहदाई तन्हाई अल्लाह हुक्मुल हाकिमीन के लायक है, जो हम सब का रोज़ी रसां है, सबको पालने वाला है, सबका हाई तरवा मुश्किल कुशा है। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात के लायक के जिसने हमें बेहतरीन उम्मत, खैर उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्सा बनाया। तमाम तारीफ़ात उस ज़ात के लायक हैं जिसने हमें इंसानों की, बशरों की जिन्स से पैदा किया। तमाम तारीफ़ात उस ज़ात के लायक है कि जिसने हमें दीन इस्लाम जैसे अजीम नेमत से नवाजा। वो दीन इस्लाम जो आज से 1400 साल कबल मस्जिद नबवी के कच्चे फर्श और कच्चे मैदान पे बैठ के इमाम कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम को सिखाया। अगर आज के इस गए गुजरे दौर के अंदर, फितन वाले दौर के अंदर, महंगाई के दौर के अंदर अल्लाह ताला किसी इंसान को दीन इस्लाम की नेमत से नवाज दें तो ये अल्लाह ताला का उस इंसान पर बहुत बड़ा करम है। इसमें बंदे की कोई मेहनत और तगदो शामिल नहीं है। दुरूद व सलाम आका कायनात सरदार दो जहां जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लायक। हज़रात गिरामी कदर, मौत बरहक है, हर एक को आनी है। ये ना जवान की जवानी देखती है और ना ही इसको किसी के बुढ़ापे पे तरस आता है और ना ही ये किसी के बचपन पे तरस खाती है। इसका काम है आना और ये आकर ही रहती है। हम ज़िंदगी के मामलात के अंदर सैकड़ों मरतबा, हज़ारों मरतबा ये बात सुनते सुनाते हैं, पढ़ते पढ़ाते हैं, सुनने सुनाने को हमें ये बात मिलती है कि मौत पर हक है, हर एक को आनी है और इससे कोई भाग नहीं सकता। चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, बादशाह हो, फ़कीर हो, ये हर एक को मौत आकर रहती है। हमारा इस पर कोई इख्तियार नहीं है। और ये मौत ऐसी मौत है कि ये नहीं देखती कि ये जो फौत होने वाला है, इसके फौत होने के बाद इसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो घरों के अंदर फिर रहे हैं, वो उनका क्या बनेगा। और ना ही ये देखती है कि ये जो माँ बाप का इकलौता बेटा एक ही था, सिर्फ मैं इसको लेकर जा रही हूँ, इनकी जुदाई के अंदर, इसकी जुदाई के अंदर इसके वालिदैन का क्या बनेगा। आज तक न इसने किसी पे तरस खाया है, ना खाती है और ना ही आने वाले वक्त के अंदर कभी भी इसने किसी पे तरस खाना है। इसका एक ही काम है, इज़ा जाअ अजलुहुम फला यस्तअखिरूना साअतन वला यस्तक़दिमून। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब हम किसी इंसान की मौत का वक्त मुकर्रर कर देते हैं, हम ये फैसला कर लेते हैं कि इस इंसान की मौत इस वक्त आनी है, तो फिर इंसान का उठाया हुआ कदम वो वापस नहीं ला सकता। और इसी तरह कोई भी इंसान अपना कदम आगे को बढ़ा नहीं सकता जब हमारा फैसला आ जाए कि इस इंसान को मौत आनी है और ये आकर रहेगी। और ये ऐसी दर्दनाक है कि इसने आज तक किसी भी इंसान को नहीं देखा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके 1,24,000 अंबिया इकराम, किसी एक को भी मौत ने नहीं बख्शा। कायनात के अजीम इंसान थे, कायनात के अजीम लोग थे, लेकिन इसका काम है हर एक को आना है, तो फिर हर एक को ये आ जाती है। ये अंबिया इकराम का ये खासा था, ये मौजज़ा था कि जब भी किसी नबी की मौत का वक़्त आता तो अल्लाह ताला फरिश्तों के ज़रिए उस नबी से इजाज़त लेते और उसके बाद उस नबी की मौत वाक़ई हो जाती। वो सिर्फ नबियों का खासा था। हम एक आम इंसान हैं, हम नबी नहीं हैं, तो हम में से किसी भी इंसान को इस बात का इल्म नहीं है, पता नहीं है कि कौन सा ऐसा वक़्त हो कि मेरी मौत आ जाएगी। अगर हमें पता चल भी जाए, ऐसा पहली बात तो होता ही नहीं, अगर ऐसा हो भी जाए, हमें पता चल जाए हमारी मौत इस वक्त आनी है, तो हम इसको रोक नहीं सकते। हमारा इस पे इख्तियार ही नहीं है, हम इसके सामने बेबस हैं। अल्लाह ताला कुरान के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि तुम इस मौत से भागकर तुम किलों के अंदर छुप जाओ, गारों में छुप जाओ,
درختوں کے نیچے چھپ جاؤ، پہاڑوں میں چلے جاؤ، سمندر کی تہوں کے اندر چلے جاؤ، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کائنات کے کسی بھی حصے میں چلے جاؤ، کسی بھی جزیرے میں چلے جاؤ، کسی بھی ملک میں چلے جاؤ، کہیں بھی دریاؤں میں چلے جاؤ، پہاڑوں میں چلے جاؤ، غاروں میں چلے جاؤ، قلعوں میں چلے جاؤ، جب ہم کسی کی موت کا فیصلہ کر دیتے ہیں تو وہ انسان اس موت سے بھاگ نہیں سکتا۔ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ یہ اس نے آنا ہے اور آ کر رہنا ہے، ہم اس سے بچ نہیں سکتے، لیکن ہمارے اختیار کے اندر اتنا ضرور ہے، ہم اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ جب ہماری موت کا وقت آئے ہم کوئی نہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں۔ ہم میں سے کسی کا اختیار نہیں ہے نا کہ ہم اپنے سامنے اپنے بچے کو جاتا دیکھ لیں، بچے اپنے والدین کی موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے جاتا دیکھ لیں۔ ہمارے اختیار میں یہ نہیں ہے، ہم اس چیز کے سامنے بے بس ہیں، لیکن ہم اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ جب ہماری موت کا وقت آئے تو ہم کوئی نہ کوئی سید کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن رہے ہیں۔ ہم اتنا ضرور کر سکتے ہیں، ہم اپنی موت کو خوبصورت ضرور بنا سکتے ہیں، ہم اپنی موت کو بہترین ضرور بنا سکتے ہیں، ہم اپنی موت کو دلکش ضرور بنا سکتے ہیں، ہم اپنی موت کو حسین ضرور بنا سکتے ہیں، ہم اپنی موت کو لوگوں کے لیے سبق ضرور بنا سکتے ہیں۔ ہمارے اختیار کے اندر یہ ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یموتن احدکم وهو یحسن باللہ الظن، کہ تم میں سے کسی بھی انسان کو موت تب تک نہ آئے کہ جب تک اس کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے میں اچھا سوچنے والا ہو، اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوزیٹیو سوچنے والا ہو۔ تم میں سے کسی بھی انسان کو موت تب تک نہ آئے جب کہ یہ خیال نہ ہو کہ میں کائنات کے اندر ہے کہ جتنے مرضی گناہ کیے ہیں، جتنی مرضی نمازیں چھوڑ دی ہیں، جتنی مرضی میں نے چوری چکاری کی ہیں، لیکن میرے اللہ غفور الرحیم ہے، میرا اللہ مجھ کو معاف کرنے والا ہے۔ امام کائنات نے فرمایا کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس انسان سے اسی طرح کا ہی معاملہ کرتے ہیں۔ فرمایا انا عند ظن عبدی بھی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، میرا بندہ میرے بارے میں جس طرح کا سوچتا ہے، جس طرح کا خیال وہ لاتا ہے، میں اس کے بارے میں اسی طرح کا فیصلہ کر دیتا ہوں۔ لیکن آج ہم جاہلیت کی وجہ سے ہمیں یہ جملے سننے کو ملتے ہیں، لوگ برملا یہ باتیں کہتے ہیں، لوگوں کے سامنے کہتے ہیں، کسی سے چھپ کے باتیں نہیں کرتے، مجلسوں کے اندر بیٹھ کر کچہریوں میں بیٹھ کے یہ بات کرتے ہیں کہ میری موت آ گئی تو مجھے تو پڑیں گی چھتر، آگ میرا مقدر بنے گی، جہنم میرا ٹھکانہ بنے گا، مجھے چپیڑے ہی پڑنی ہے۔ ہم لوگوں کے جہالت کی وجہ سے یہ جملے سننے کو ہمیں ملتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ میرا بندہ میرے بارے میں جس طرح کا سوچتا ہے کہ میں اسی طرح اپنے بندے کے بارے میں ہو جاتا ہوں۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے، بحثیت انسان ہم بہت بڑے گناہ گار ہو سکتے ہیں، خطا کار ہو سکتے ہیں، ہم سے خطائیں ہوئی ہوں گی، ہم گناہ کرتے ہیں، ہم بھول کے اندر گناہ کرتے ہیں، جان بوجھ کر گناہ کرتے ہیں، لیکن ہم اتنا ضرور اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ میں انسان ہوں، خطا کار ہوں، خطاؤں کا پتلا ہوں، لیکن میرا اللہ بہت بڑا غفور رحیم ہے، میرا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرنے والا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ انسان کو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے جس حالت کے اندر موت آئے گی، جس حالت میں وہ اس دنیا سے جائے گا، کل قیامت کا دن ہوگا، اسی حالت کے اندر اللہ تعالیٰ اس انسان کو اٹھائے گا۔ اب میں اور آپ اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں، ہم اپنے ضمیر کو یہ سوچنے پر مجبور کر سکتے ہیں کہ جب ہماری موت کا وقت ہے ہم کیا کر رہے ہیں، کہ جب ہمارا آخری وقت ہے ہم کیا کر رہے ہوں۔ ایک انسان شراب پیتا ہے، شراب پیتا پیتا اس کی موت آ جاتی ہے، اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک، وہ شراب پیتا اٹھایا جائے۔ ایک انسان چوری کر رہا ہے، چوری کرتے کرتے اس کی موت آ گئی، اس کو گولی لگ گئی، یا پھر وہ پکڑا گیا اور اس کی موت آ گئی، کل قیامت کا دن ہوگا، وہ اس طرح چوری کرتا کرتا اٹھایا جائے گا۔ اسی طرح کوئی انسان زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، اور یہ فحاشی کرتے کرتے اس کو موت آ گئی، کل قیامت کا دن ہوگا، اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اور دوسری طرف وہ انسان بھی ہے کہ جس کے شب و روز لیل و نہار اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہوگا،
اور جب اس کو موت آئی وہ قرآن پڑھتا ہوگا تو کل قیامت کا دن کو وہ قرآن پڑھتا پڑھتا ہی اٹھے گا۔ ایک انسان کو نماز کی حالت میں موت آئے، نماز پڑھتے پڑھتے اس کی روح قبض ہو جائے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ اس طرح سجدے کرتا کرتا اس کو اٹھائیں گے۔ تو ہم یہ فیصلہ ضرور کر سکتے ہیں، ہم اس بات پہ محنت ضرور کر سکتے ہیں کہ یار جب ہمیں موت آئے تو ہم کوئی نہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے، موت ہمیں نارمل حالت کے اندر آئے گی، نارمل روٹین کے اندر ہمیں موت آئے گی۔ نارمل روٹین کیا ہے؟ ایک اچھا انسان اور ایک اچھا مسلمان، اس کی روٹین یہ ہے کہ وہ صبح اٹھتا ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے، ناشتہ کرتا ہے، بچوں کو اسکول چھوڑتا ہے، مدرسے میں چھوڑتا ہے، کام پہ نکلتا ہے، ظہر پڑھتا ہے، کھانا کھاتا ہے، پھر کام کرتا ہے، عصر پڑھتا ہے، مغرب پڑھتا ہے، کھانا کھاتا ہے، سو جاتا ہے۔ یہ عام انسان کی نارمل روٹین ہے، عام انسان کی زندگی یہ ہے، اور ہمیں موت بھی اسی روٹین کے اندر ہی آنی ہے۔ آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا، نہ ہی کبھی ہوگا کہ ایک انسان کی موت کا وقت آنے والا ہو اور اس کو موت سے چند گھنٹے یا چند منٹ پہلے پتہ چل جائے کہ آج تیری موت آنے والی ہے، تو اپنی تیاری کر دے۔ ایسا کبھی نہ ہوا ہے، نہ ہوگا، بلکہ موت ہماری نارمل روٹین کے اندر آئے گی۔ جس طرح ہم اپنے شب و روز لیل و نہار گزارتے ہیں، ہمارا چلنا پھرنا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، کھانا پینا ہے، اسی حالت کے اندر ہمیں موت آئے گی۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آج ایک بندے کا فوت ہونا ہے اور اس کو موت سے چند گھنٹے پہلے پتہ چل گیا کہ میں نے فوت ہو جانا ہے، چلو میں نماز پڑھ لوں، چلو میں روزہ رکھ لوں، چلو میں صدقات و خیرات کروں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا، بلکہ آپ اپنی جس طرح زندگی گزارتے ہیں، کوئی اچھی گزارتا ہے اس حالت میں موت آئے گی، جو کوئی بری گزارتا ہے اس حالت میں اس کو موت آئے گی۔ یہاں تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک انسان کو پتہ چل جائے کہ میری موت آنے والی، میں نیک بن جاؤں، میں صدقات و خیرات کر دوں، میں نمازیں پڑھنی شروع کروں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اسی لیے لوگ سینکڑوں مرتبہ گھر سے نکلتے ہیں چیز لینے کے لیے۔ اب یہ پچھلے دنوں کی بات ہے، ایک بندہ گھر سے سموسے لینے کے لیے نکلا، سموسے والی دکان کے سامنے کھڑا ہے اور موٹر سائیکل پہ بیٹھا ہے، موٹر سائیکل روکا ہے، ایک غرارہ آیا، جھٹکا لگا اس کو، دکان والے نے دیکھا، اس کو دیکھنے کے بعد اس کو دوسرا جھٹکا لگا، اس کی موت واقع ہو۔ اب وہ دیکھیں، آپ گھر سے سموسے لینے کے لیے نکلا ہے، اس کے بچوں نے پتہ نہیں کتنی سوچ کے رکھی تھی کہ ہمارا بابا جب آئے گا ہم یہ کریں گے، اور اس نے خود اپنی زندگی میں پتہ نہیں کتنی سوچ رکھی تھی کہ یار میں ابھی داڑھی رکھوں گا، میں ابھی نماز پڑھنے شروع کروں گا، میں ابھی صدقات و خیرات کرنا شروع کروں گا، میں سچ بولنا شروع کروں گا، میں حلال کمانا شروع کروں گا۔ پتہ نہیں کتنے خیالات لے کے اس کی موت آ گئی، پتہ نہیں کتنے اس کے اندر جذبات تھے، پتہ نہیں کتنی اس نے باتیں سوچ کے رکھی تھی کہ میں نے یہ کرنا، یہ کروں گا، اور موت نے اس کو آ کر پکڑ لیا، اس کی ساری خواہشیں دور رہی، اس کی ساری خواہشیں ختم ہو گئی۔ ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ اس موت نے بخشنا نہیں ہے، چھوڑنا نہیں ہے، مہلت ہمیں نہیں دینی۔ یہ صرف انبیاء کرام کا خاصہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان سے اجازت لیا کرتے تھے، لیکن ہم عام انسان ہیں، ہمارے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے۔ تو ہم یہ نہ ہو کہ ہماری موت کا وقت آ جائے ہم سینکڑوں خواہشیں اپنے دل میں لے کر رکھیں۔ اس لیے اپنی زندگی کو، نارمل زندگی کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنائیے، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کیجئے، اللہ کی عبادت کیجئے۔ جب آپ اللہ کی عبادت کریں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق زندگی گزاریں گے، پھر آپ بے فکر ہوں، بے خوف ہوں گے، کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی نہیں ہوگی کہ میری موت آ گئی تو میرا کیا بنے گا، میں کیا کروں گا، آگے جا کے کس چہرے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں گا۔ جب آپ کی زندگی بہترین زندگی ہوگی، پھر آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، کہ جو انسان اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی ایسے انسان سے ملاقات کو پسند کرتے ہیں، اور جو انسان اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس انسان سے ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں۔ اب اس کا معنی کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے؟ تشریح یہ ہے، جب ایک نیک انسان کے پاس موت کا فرشتہ آتا ہے، اس کی روح کو قبض کرنے لگتا ہے، اب اس نے پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی گزاری، اس نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، کبھی روزہ نہیں چھوڑا، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی حرام نہیں کھایا، کبھی کسی کا حق نہیں کھایا،
صدقات و خیرات کرتا رہا. جب ایسے انسان کے پاس موت کا فرشتہ آتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ یار میں نے تو اپنی پوری زندگی لگائی اسی کام کے لیے تھی, میں نے تو اپنی نمازیں پڑھی اس لیے تھی, روزے میں نے اس لیے رکھی تھی کہ ایک وقت آئے جب میری موت آئے میں خوشی خوشی اس دنیا سے اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے ملاقات کروں. جب ایسے انسان کے پاس موت کا فرشتہ آتا ہے وہ کہتا ہے فرشتے دیر کیوں لگا رہا ہے, کس چیز کی مہلت دے رہا ہے, کس چیز کے لیے تو دیر لگا رہا ہے, میری جان نکال لے, میری روح کو قبض کر لے میں تاکہ اللہ تعالیٰ سے جا کے ملاقات کروں. میں نے پوری زندگی اس لیے گزار دی کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے, میں نے پوری زندگی اس لیے لگا دی تھی کہ جب میری موت کا وقت آئے گا میں پرسکون ہو گا, میری روح کو قبض کر میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروں. جب ایسا بندہ پرسکون ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ یار اس بندے نے پوری زندگی میرے لیے گزاری, میری مان کر گزاری ہے, جو میں کہتا رہا اس نے وہ باتیں مانی ہیں, میرے مطابق اس نے زندگی گزاری. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب میں اس بندے سے ملاقات کو پسند کرتا ہوں. اب میرا بندہ اس نے محنت کی ہے, مشقت کر کے مجھ سے ملاقات کو پسند کر رہا ہے, تو پھر ایسے بندے سے میں بھی ملاقات کو پسند کرتا ہوں. اور اس کے برعکس ایک گناہ گار انسان جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی, کبھی روزہ نہیں رکھا, کبھی صدقات و خیرات نہیں کیا, کبھی حسن و سلوک نہیں کیا, کبھی سچ نہیں بولا, کبھی حلال نہیں کھایا, جب ایسے انسان کے پاس موت کا فرشتہ آتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ جو عیش و عشرت تھی یہ تو دنیا میں کام آنے والی تھی, یہ جو موج مستیاں یہ دنیا میں کام آنے والی تھی, یہ عیاشیاں دنیا میں کام آنے والی تھی, اب یہ آخرت میں کام تو نہیں آئیں گی. جب ایسے انسان کے پاس موت کا فرشتہ پہنچتا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ تو دنیا میں کام آنے والی چیزیں تھی, جو چیزیں آخرت کے میں کام آنے والی تھیں وہ تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں, میں نے کبھی نماز پڑھی نہیں, میں نے کبھی روزہ رکھا ہی نہیں. جب ایسے انسان کے پاس موت کا فرشتہ ہے تو وہ کہتا ہے نہیں میری روح کو قبض نہیں کرنا, کیونکہ میرے پاس آگے جانے کے لیے آگے دکھانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں, میں نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں جس کی وجہ سے مجھے آگے جا کے عزت ملے, علیین میں میرا شمار ہو, جنتی گروہوں میں میرا شمار ہو, میں نے ایسا کوئی کام کیا ہی نہیں. جب اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ اس نے پوری زندگی میری نہیں مانی, کبھی نماز نہیں پڑھی, کبھی روزہ نہیں رکھا, اور اس وقت کے اندر آ کے یہ کہہ رہے میری روح کو قبض نہیں کرنا, پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس بندے کو میرے پاس نہیں لے کر آ, میں اس سے ملاقات نہیں کروں گا, کیونکہ اس نے ایسا کوئی کام کیا ہی نہیں کہ جس کی وجہ سے میں اس سے ملاقات کروں. اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے انما الاعمال بالخواتیم, اعمال کا دارومدار خاتمے پر ہے. ایک انسان اپنی زندگی شب و روز لیل و نہار جس حالت میں گزارتا ہے اسی حالت میں اس کو موت آتی ہے. جب اسی حالت میں اس کو موت آتی ہے پھر اسی حالت میں اٹھایا جاتا ہے. ایک نماز پڑھتا ہے, نماز پڑھتے پڑھتے اس کو موت ہے, نماز پڑھتا پڑھتا اٹھایا جائے گا. ایک گانے سنتا ہے, گانے سنتے سنتے اس کو موت ہے, گانے سنتے سنتے اٹھایا جائے گا. ایک ٹک ٹاک کی ویڈیو بناتے بناتے اس کے کو موت ہے, کل قیامت کا دن ہوگا وہ اسی طرح لوگوں کے سامنے ایسی ویڈیو بناتا بناتا اٹھایا جائے گا. اسی لیے اس موت نے ہر ایک کو آکے رہنا, یہ کسی کو معاف نہیں کرتی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلوتا بیٹا سیدنا ابراہیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جھولی کے اندر لیٹا ہوا ہے, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آپ کے بیٹے کی روح کو قبض کیا جا رہا ہے. اگر نبی کے بیٹے نہیں بچ سکتے اور بذات خود انبیاء کرام نہیں بچ سکتے تو ہماری تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے, ہم تو کوئی چیز ہی نہیں ہے, ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اسی لیے اپنے شب و روز, اپنا لین دین, اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق بنا لیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق بنا لیں. جب آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق بنا لیں گے پھر آپ پریشان نہیں ہوں گے. سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ زندگی کے اندر سینکڑوں مشقتیں برداشت کی, سینکڑوں پریشانیاں برداشت کی, کبھی بھوک کی پریشانی, کبھی پیاس کی پریشانی, کبھی کسی چیز کی پریشانی, کبھی ظلم و ستم, کبھی تب تو کوئلے میں لٹایا گیا, کبھی تب تو ریٹ پہ لٹایا گیا. وہ صحابی جس نے پوری زندگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق گزار دی, جب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موت کا وقت آتا ہے ان کی بیٹی رو رہی ہوتی ہے, پریشان ہے کہ اب میرے بابا مجھ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے, میرے بابا مجھ سے جدا ہوں گے. تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بیٹی پریشان نہ ہو, رونا نہیں ہے, کیونکہ میں نے پوری زندگی اس خواہش میں لگا دی تھی, اس ملاقات کے لیے لگا دی تھی. میں نے پوری زندگی پریشانیاں دیکھی تھی,
اس لیے دیکھی تھی کہ کل قیامت کا دن ہوگا، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے علیین میں شمار ہو جاؤں، میں کامیاب ہو جاؤں۔ میں نے پوری زندگی اسی لیے گزاری تھی، مشقتیں برداشت کی، ظلم و ستم میں نے برداشت کیے، مجھ کو کوئی پریشانی نہیں ہے، میں تو خوش ہوں کہ میں اپنے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملاقات کروں۔ کیا ہماری زندگی بھی اسی طرح کی ہے؟ کیا ہمارے شب و روز بھی اس طرح کے ہیں؟ کیا ہمارے معاملات بھی اس طرح کے ہیں کہ ہم گھر سے صبح کام کے لیے نکلیں اور ہم بے خوف بے پریشانی، ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو کہ یار خیر جب موت جب آ جائے گی کوئی پریشانی، میں نے کون سا کوئی کبھی جھوٹ بولتا ہوں، میں کون سا کسی کا حق کھاتا ہوں، میں نے کبھی کسی کو کون سا ظلم ستم کیا ہے؟ کیا ہماری زندگی اس طرح کی ہے؟ کیا ہم اپنی زندگی سے مطمئن ہیں؟ کیا ہم اپنے اعمال سے مطمئن ہیں کہ جس وقت مرضی مجھے موت آ جائے، جس وقت مرضی میرے پاس فرشتہ آ جائے، مجھے کوئی پریشانی نہیں؟ اور اسی طرح عبداللہ بن ادریس ایک یہ امام گزرے ہیں، جب ان کی موت کا وقت آتا ہے، اہل و عیال گھر والے قریب ہیں، پریشان ہے کہ ایک نیک بندہ اس کی موت کا وقت قریب آ رہا ہے، بیمار ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ رونا نہیں، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جس جگہ پر مجھ کو موت آ رہی ہے، میں نے اس گھر میں بیٹھ کے، اس جگہ پر بیٹھ کے 4000 مرتبہ قرآن پاک کو پڑھا۔ کیا ہماری زندگیاں ایسی ہیں؟ کیا ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں، کیا ہم اپنی ان نمازوں سے متفق ہیں؟ کیا ہم پرسکون ہیں کہ یار یہ جو میں نماز پڑھ رہا ہوں یہ ہر لحاظ سے بہترین، ہر لحاظ سے اچھی ہے؟ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، آپ کا دل پھر بھی دنیا داری میں لگا ہوا؟ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ایک آپ نماز پڑھتے ہیں، اس نماز میں بھی آپ کا دل کہیں پہ اور لگا ہوتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ اسی لیے اپنی زندگی کے اندر محنت کیجئے، مشقت کیجئے، تگ و دو کیجئے۔ یہ زندگی مختصر سی زندگی ہے، اس زندگی نے ختم ہو جانا ہے، اور اس کے بعد بہت بڑی زندگی پڑی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک قول بیان کیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب انسان مر جائے گا اس کی آنکھیں بند ہو جائیں گی، انسان دنیا کے اندر اپنی زندگی آنکھیں کھول کے گزار رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان اپنی زندگی جو وہ آنکھیں بند کر کے گزار رہا ہے، جب اس کی موت آئے گی اصل آنکھیں تو اس کی تب کھلیں گی، اس کو پتہ چلے گا کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میرے ساتھ کیا ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولیبکوا کثیرا۔ اے لوگوں، جو میں جانتا ہوں اگر وہ تم جان لو تو تم زیادہ روگے کم ہنسو گے۔ تم کو یہ پتہ چل جائے کہ قبروں کے اندر تمہارے مردوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، تم اپنے مردوں کو قبروں میں دفنانا بند کر دو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گنہگاروں کے ساتھ قبر میں ایسا حشر ہوتا ہے کہ کائنات کی ہر مخلوق سنتی ہے ان کی چیخوں کو، ان کی آہوں کو، ان کی پکاروں کو، ہر مخلوق سنتی ہے، صرف انسان نہیں سن سکتا۔ تو اسی لیے اپنی زندگی کے اندر اس بات پہ آپ محنت کیجئے کہ یار اس موت نے آ ہی جانا ہے، کیونکہ یہ بے رحم ہے، یہ کسی بھی انسان کو معاف نہیں کرتی۔ اس نے آج تک نہ کسی اچھے کو دیکھا ہے، نہ کسی برے کو دیکھا ہے، نہ کسی چھوٹے کو دیکھا ہے، نہ کسی بڑے کو دیکھا ہے، نہ کسی امیر کو دیکھا ہے، نہ کسی غریب کو دیکھا ہے۔ یہ ہر انسان کو آ جاتی ہے اور اس نے آ کر رہنا ہے، اور ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہماری جب بھی موت آئے ہم نماز کی حالت میں ہوں۔ ہماری موت تب آئے جب ہم سچ بول رہے ہوں، ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق زندگی گزار رہے ہوں، جب ہماری زندگی، ہمارے شب و روز، ہمارے لیل و نہار اس طرح کے ہوگے تو ہم پریشان نہیں ہوں گے، ہمیں پریشانی نہیں ہوگی کہ یار مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا، بلکہ ہم ان لوگوں کی طرح ہوں گے کہ یار جب مرضی موت آ جائے مجھے کیا پریشان، جب مرضی میری موت آ جائے مجھے کیا ہے، میں نے تو پوری زندگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق گزاری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔